बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। रबी अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफात इसी महीने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना और उस दुरूद के पढ़ने से जो रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं उसके बहुत सारे वाक़यात हैं और हम इसको पढ़ते हैं। उसकी रहमत और बरकतें जो हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं और उसके साथ साथ हमें जो अल्लाह की रजा हासिल होती है उनमें से है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने की जो बरकत से हमारे जो हमारा ईमान है वो ईमान यकीन कामिल में बदल जाता है। दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। हमारी नेक तमन्नाएं हमारी बहुत सारी पूरी हुई। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान का दिल साफ हो जाता है। दुरूद शरीफ से इंसान कुफ्र शिर्क के दलदल से निकल जाता है। दुरूद शरीफ की बरकत से इंसान बिद्दत मुसीबत के समंदर से सही सालम निकल पाता है। अमराज बातना इखलाक फासदा का जो मुजर्रब इलाज है, यानी कि जो चीजें हमारे इखलाक के अंदर हमारे अखलाक की हमीदा को नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कि बुरे अखलाक हो गए, गाली गलौच हो गई, गलत बातें हो गई, उनमें अगर आप कसरत से अपनी जबान पर दुरूद शरीफ रखें तो इन तमाम अखलाक रजीला से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दुरूद शरीफ जहां ज़हरी एतबार से बेपनाह खैर और बरकत का हामिल है, वहां हजारों जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी दुरूद शरीफ है। बहुत सारे तर्जुमात हुए मेरे बहनों भाइयों दुरूद शरीफ पढ़ने से, और बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से, उसके पढ़ने की वजह से, दुरूद शरीफ के पढ़ने की वजह से उनकी वो बीमारियां, रूहानी और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो गई। दुरूद शरीफ का पढ़ना जो है हमारे बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है, मगर इखलास से कामिल और तवज्जो से पढ़ा जाए, यानी कि ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ें कि पढ़ने के बाद उसमें आपका ये यकीन कामिल तो है ही, उसके साथ उसका तवज्जो, यानी कि कोई भी आप काम करें इखलास के साथ करें। जैसे कि अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर होगा, यानी कि जो भी आप काम करेंगे वो हमारी नियत बने, तवज्जो से करेंगे तो इखलास के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने वाला यही अकीद रखे कि अल्लाह के ताला के सिवा कोई इबादत के लायक और जो वही ज़ात है जो मुझे शफा बख्शती है, दुरूद शरीफ की बरकत से मुझे जरूर शिफा हासिल होगी। अगर इस नियत और अकीदे के साथ इसको हम एहतमाम के साथ पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह जरूर हमें शिफा हासिल होगी और कामयाबी हासिल होगी, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें उससे जो है उसकी रहमत और बरकत को रोक सकते। इस तरह का एक वाकया मैं आपको एक गरीब शख्स के बारे में बयान करने लगी हूँ कि वो पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन, यानी कि एक शख्स जो बेहद गरीब था, गुर्बत का मारा हुआ था, हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस गुर्बत ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना थी कि मैं हज करूंगा, मैं अल्लाह के घर को देखूंगा, मदीने मनवरा जाऊंगा, हजूर के दर जाऊंगा, हजूर से अपनी बातें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अपने गम बयान करूंगा, उनसे बातें करूंगा। अब वो जज्बा लिए गरीब शख्स, उसके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ है, लेकिन उसके अंदर तमन्ना है उसके दिल में कि मैंने अल्लाह का घर देखना है और वहां जाकर अपने जो गम तकलीफें हैं वो अल्लाह के सामने पेश करूंगा, उस मदीने मनवरा जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार करूंगा। अब इस तरह उसने दिन रात जो है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन पढ़ना शुरू कर दिया। इस दुरूद शरीफ को उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए, दुरूद शरीफ की बरकत का यकीन करते हुए मदीना मनवरा जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब उसने इस सिलसिले में थैला सिलवाने के लिए एक दर्जी की दुकान पर जाकर तशरीफ ले गया। दर्जी से उसने कहा, जब एक बहुत बड़ा थैला सिलने को कहा तो दर्जी ने हैरत से सवाल पूछा कि आप इतने बड़े थैले का क्या करेंगे? उन्होंने जवाब कहा कि इस थैले में 2 किलो चने रखूंगा। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करोगे? इस थैले के अंदर चनों रखोगे? क्या चनों का कारोबार करना शुरू कर रहे हो? नहीं भाई, कारोबार से तो मेरा क्या वास्ता। वो आदमी का जवाब देता है, गरीब आदमी, कि मेरा कारोबार से क्या वास्ता है? गौर करिए कि इस जुमले में
کہ میرا کاروبار سے کیا وارثہ، یعنی کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں کاروبار، پیسہ، مال و دولت اس میں، لیکن وہ غریب آدمی جس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے لیکن ایک دل میں اس کی تمنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک جانا ہے، اس نے حج کرنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اب اس کے دل میں تمنا یہی ہے. تو میرا کیا واسطہ، اصل میں بندہ رامپور سے ہوں، پیدل ممبئی جانا چاہتا ہوں. سوچا کہ چنے لیتا جاؤں گا، راستے میں بھوک لگی تو کھا لیا کروں گا. درزی نے پوچھا آپ بمبئی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بولے پیدل حج پر جانے کا ارادہ ہے، بمبئی سے جہاز پر مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا. درزی نے مزید حیران کیوں ان سے پوچھا کیا حج پر جانے کا ارادہ ہے؟ لیکن آپ تو بہت غریب آدمی ہیں، حج کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے، بہت سرمایہ چاہیے، بہت پیسے چاہیے، مال و دولت چاہیے. تو اب لازمی بات یہ کہ بحری جہاز کے سفر کے لیے بھی پیسے کی ضرورت درکار ہوگی. بھائی درجی اس میں کوئی بات کی شک میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے آدمی کہ اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے کس پر یقین ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں یقین کامل ہے کہ مجھے ضرور اپنے محبوب کے گھر تک پہنچائے گا. اس نے جواب دیا، درجی نے اطمینان سے جواب دیا ٹھیک ہے میں تھیلا سی دیتا ہوں. انہوں نے تھیلا سی کر دیا. اس بندے نے اللہ نے اجرت دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کی، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں ہے، میرا کام کا تھا ارادہ کرنا اور نکل پڑا، اب تیرا کام ہے اپنے گھر تک پہنچانا، میں تو چل پڑا، اب تو ہی میرا حامی اور مددگار بن اور اپنے محبوب کے گھر تک مجھے پہنچا دے، آمین. یہ دعائیں مانگ کر وہ پیدل ممبئی کے لیے چل پڑا. جنگل بیامانوں سے گزرتا، یہ ایک جذبے کے تحت چلتا جا رہا ہے. بھوک لگتی ہے تو چنے کھا کر پانی پی لیتا، تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے. شاعر نے خوب کہا بڑا کٹن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو. لگن سچی تھی، جذبے میں اخلاص تھا تو اللہ کی مدد کے ساتھ شامل حال تھا. فاصلے میں سمٹتے گئے، جنگل عبور ہو گئے، بیابان راستہ چھوٹ گئے. وہ کئی دنوں کے مسلسل سفر کے پڑنے کے بعد بالآخر بمبئی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے حاجیوں کو دیکھا کہ وہ جوڑ در جوڑ ایک طرف چلے جا رہے ہیں. معلوم کرنے پر پتہ معلوم ہوا کہ آج حاجیوں کو لے کر ایک جہاز روانہ ہونے والا ہے. وہ بھی ان حاجیوں کے پیچھے چلتا ہوا جہاز پر چلا گیا اور لوگوں سے معلوم کیا کہ اس جہاز کا کپتان کون ہے. ایک صاحب نے کپتان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ایک کپتان صاحب ہے. انہوں نے کپتان کے پاس جا کر اس کی عرض کی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کپتان نے ان کی طرف حیرت سے پوچھا بھائی تم کون ہو، جہاز پر کیسے آئے ہو؟ یہ تو حاجیوں کا جہاز ہے. انہوں نے جواب دیا میں حاجیوں کے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں. ٹھیک ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کپتان نے پوچھا. انہوں نے جواب دیا میری درخواست ہے تم مجھے بھی اپنے جہاز پر ملازم رکھ لو. کپتان نے پوچھا آخر تم کسی دوسری جگہ پر ملازمت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے حج کرنے کا بہت شوق ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں. آدمی نے کہا اگر آپ مجھے ملازم رکھ لیں گے تو بندہ بھی حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا اور میں حج کا فریضہ ادا کر لوں گا. اپنے پیارے نبی مکرم مصطفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ کر درود سلام پیش کروں گا. انہوں نے جواب دیا اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کے لائق کوئی نوکری نہیں ہے. کپتان نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا. انہوں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کیسی بھی نوکری ہوگی کیوں نہ ہو، کس طرح کی بھی میں کرنے کو تیار ہوں. تم مجھے کوئی مذہبی آدمی معلوم ہوتے ہو، تم گھٹیا کام نہیں کر سکو گے. کپتان نے جواب دیا کپتان آخر پتا تو چلے کہ نوکری کیا چیز ہے، کس طرح کا کام کرنا ہے. کیا انہوں نے پوچھا کیا بتاؤں ہمارے پاس تو صرف حاجیوں کی ہاں جو باتھ روم صاف کرنے کی نوکری ہے، کیا تم یہ نوکری کر سکو گے؟ کپتان نے کہا. آدمی کرنے لگا ہاں کیوں نہیں، حج بیت اللہ کے لیے اگر اس سے کم تو کوئی نوکری بھی ملے تو میں اسے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے فوراً جواب دیا. کپتان نے خوش ہو کر کہا لیکن اس کے ساتھ ایک اور مشقت والا کام بھی ہے، تمہیں وہ بھی کرنا پڑے گا، وہ تم سے نہیں ہو سکے گا. کپتان صاحب جب اللہ رب العزت پیدل رامپور سے بمبئی لا سکتا ہے تو میرے لیے یہ کام بھی آسان کرے گا. ان کے اس جواب سے کپتان کو بڑی شدت و حیرت ہوئی اور بے یقینی سے پوچھا کیا واقعی رامپور سے پیدل بمبئی آئے ہو؟ آخر کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بندہ پہلے ہی سے عرض کر چکا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بہرحال یقین آنے والی بات تو نہیں ہے. خیر چلو تم یہ بیگ دیکھ رہے ہو 100 کلو کا ہے، کیا تم اسے اٹھا سکتے ہو؟
کپتان نے کہا، انہوں نے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو میں ضرور سے اٹھا لوں گا، جہاں تم کہو گے پہنچا دوں گا۔ کپتان نے اسے وہ بیگ اٹھانے کہا، اللہ رب العزت نے جہاں تک آ جانا میرا کام تھا، اب آگے پہنچانا تیرا کام ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ دل ہی دل میں یہ کہا اور بسم اللہ پڑھ کر پوری قوت سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ کپتان نے دیکھ کر شاباش دی اور کہا، بظاہر تو تم کمزور نظر آتے ہو، لیکن وزن اٹھانے میں تم نے کمال کر دیا ہے، اتنی آسانی سے اتنی وزنی بیگ کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے ہم تم کو ملازم رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ تو بیگ اٹھانے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ کپتان صاحب، ہمارے مذہب نے ہر کام اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین دی ہے، اس کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ کپتان نے اس کا مطلب دریافت کیا، انہوں نے تفصیل سے بتایا، اس کا مطلب ہے میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کپتان صاحب سے کہا، میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ کپتان نے کہا، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں، جہاز بھی چلنے والا ہے۔ بہرحال اس طرح انہیں یہ ملازمت مل گئی۔ انہوں نے سعادت سمجھتے ہوئے حاجی حضرات کی باتھ روم صاف کرنا شروع کر دیے، اسی طرح پوری لگن سے اپنے حصے سے کام بڑھ کر چڑھ کر کرتے تھے۔ ان کا کام دیکھ کر کپتان بہت ہی متاثر ہوئے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک آدمی اتنا کام کیسے کر لیتا، کام کے علاوہ اپنی عبادت میں بھی وقت ادا کرتا۔ آخر اس سے نہیں ہو رہا گیا، اس نے اس سے پوچھ لیا کہ تم اتنے کام کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے کام اچھی طرح کرتا ہوں۔ کپتان صاحب نے کہنے لگا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے ساتھ حاجی ہے، تم خود یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ کبھی تو کھڑے ہوتے ہو، کبھی جھک جاتے ہو، کبھی سر زمین پہ لیٹ جاتے ہو، کبھی کتاب قرآن زور زور سے پڑھتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، جناب والا، بندہ کام ختم کرنے کے بعد جب نماز کے وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی اور اسے وہ پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید۔ کپتان نے کہا، یہ تم کون سی بک پڑھتے ہو؟ جو تم اسے پڑھتے ہو تو مجھے ایک عجیب سا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سارا دن کھڑا ہو کر یہ کتاب سنتا رہوں۔ ہم اچھے سے اچھے ساز بھی سنتے ہیں لیکن اس میں ایسا مزہ نہیں جیسا کہ اس میں آتا ہے، تو مہربانی کر کے ہمیں اس میں سے کچھ سناؤ۔ انہوں نے انہیں قرآن مقدس کا کچھ حصہ سنایا تو کپتان خوشی سے جھوم اٹھا، کہنے لگا، تم ہمیں سکھاؤ، میں خود پڑھوں گا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا، بڑی خوشی کی بات ہے لیکن پہلے آپ کو پاک صاف ہونا پڑے گا۔ کپتان نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ابھی نہا کر آ جاتا ہوں۔ نہا کر کہنے لگا، اب میں صاف ہو گیا ہوں، مجھے جلدی سے سکھاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، ابھی نہیں، ابھی صفائی کا نام باقی ہے۔ کپتان نے پوچھا کہ آپ کون سی صفائی باقی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ صفائی ہے دل کی، جب دل صاف ہو جائے گا تو سیکھنے کا مزہ تو تب آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کپتان نے کہا، ہمارا ہارٹ کیسے صاف ہوگا، ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ کپتان کی پوچھنے پر انہوں نے مختصر انہیں اسلام کا تعارف کروایا۔ پھر کپتان نے بتایا سے پوچھا، اس آیت کیوں صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کے مبعوث ہوئے اور تمام پچھلے دین کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک صرف اسلام دین ہی حق ہے، اس میں ہم سب کی فلاح و کامیابی ہے۔ کپتان نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، ساتھ اس سوال کیا ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگ اتنی دور حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں، اتنی رقم خرچ کرتے ہیں، بڑی مشکلات اور برداشت کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ انہوں نے جواب دیا، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں جو حکم دے اسے پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کے بندے اور وہ ہر حال میں ہماری بھلائی چاہتا۔ ظاہر تو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس گھر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دی، ہر طرح ہمارا خیال رکھا۔ جب انسان اتنی ساری نعمتیں دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب اور پروردگار کا شکر ادا کروں، اور کبھی وہ نماز پڑھ کر شکر ادا کرتا ہے اور پھر اس کے در پر جا کر پریشانی نہ کرتا ہے، اس کے گھر جا کر چکر لگاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حج کرنے سے انسان کے گناہ اس طرح صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ 9 مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کپتان صاحب نے اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اسے مبارکباد دی مسلمان ہونے کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ نماز پڑھی۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا یہ اسے اسلام کے ضروری مسائل احکامات سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اسی کپتان کی کوشش سے ایک اور صحابی مسلمان ہوئے۔ چند دنوں کے بعد جب ان کا جہاز مقدس سرزمین لنگرز پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین مکہ مکرمہ میں پہنچا تو ان کی خوش آمدی قابل دید تھی۔ بابا جی کے لبوں سے بے ساختہ نکل پڑا، سبحان اللہ، شکر کے الفاظ نکلتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ جیسی کمزور آدمی کو اتنا بڑا کام لیا، اپنے گھر تک پہنچا دیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔
کپتان صاحب ہم تینوں ایک ساتھ حج کریں گے. ہم لوگ تو بہت ہی خوش نصیب قسمت ہیں. ابھی مسلمان ہوئے, حج کی توفیق میں نصیب ہوئی. انہوں نے یہی سے احرام باندھا, لبیک اللہم لبیک صدائیں لگاتے خوشی سے والہانہ انداز میں جھومتے چلے جا رہے تھے. حج بیت اللہ کے بعد میں جنہیں مسجد نبوی میں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ پیش کیا. اس طرح درود شریف کی برکت سے یہ دونوں فیض یاب ہوئے. یہ درود شریف کی کیا ہیں کمالات ہیں جن کے پڑھنے سے یقین کامل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر بلائیں, حج اور عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.